आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। कायद का पाकिस्तान, तब्दीली का तबादला और महंगाई का तूफान, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। पाकिस्तान को कोई ताकत मिटा नहीं सकती, ये एक हकीकत है और दुनिया की कोई ताकत इस हकीकत को बदल नहीं सकती। ये मेरे कायद के अल्फाज हैं, इन अल्फाज पर मेरा यकीन है, इन अल्फाज पर आपका यकीन है, इस मुल्क के हर फर्द का यकीन है, हर बच्चे, बूढ़े और खातून का यकीन है। पाकिस्तान 73 साल से कायम व दायम है और ता कयामत रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्या कायदे आजम ऐसा ही पाकिस्तान चाहते थे जैसा आज इसको बना दिया गया है? तो वो ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहते थे जिसमें गरीब गरीब तर और अमीर अमीर तर हो जाए। वो ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहते थे जिसमें खुशहाली ना हो, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ना हो, लोग अपनी जिंदगी और हुक्मरानों से मुतमईन ना हो। वो ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहते थे जिसमें हुक्मरान खुद करप्शन करने लग जाएं, गरीबों और कमजोरों का हक मारने लग जाएं और फिर इस लूट मार को अपना हक और अपनी कामयाबी समझ बैठें। कायदे आजम ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहते थे जिसमें एक नहीं, दो नहीं, 3 पाकिस्तान बन जाएं, हर तबके के लिए अलग कानून बन जाए, तालीम एलीट का कारोबार बन जाए। वो ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहते थे जिसमें एहतसाब ना हो, जवाबदेही ना हो, या जिसमें एहतसाब इंतकाम बन जाए, जवाबदेही सिर्फ मुखालिफिन की हो, सलाखों के पीछे सिर्फ ऑपोजिशन जाए। कायदे आजम ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहते थे जिसमें माफियाज परवान चढ़े, जिसमें माफियाज से लड़ने और उनके खात्मे के बजाय उनसे ब्लैकमेल भी हुआ जाए। वो जब चाहें, वो जैसे चाहें चीनी, घी, आटा और दूसरी चीजें जखीरा कर लें और फिर उनकी कीमतें आसमान पर पहुंचा दें। वो ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहते थे जिसमें सियासी और मौशी इस्तेहकाम ही ना आए, हर वक्त बेयकीनी ही छाई रहे। कायदे आजम ऐसा पाकिस्तान तो नहीं चाहते थे जिसमें हर इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाए, जिसमें RTS को बिठा दिया जाए, EVM को तमाशा बना दिया जाए और बनने वाली हर हुकूमत धांधली के इल्जामात में 5 साल डूबी रहे। बिल्कुल कायदे आजम ऐसा पाकिस्तान नहीं चाहते थे। तो फिर हम सब मिलकर ऐसा पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं जैसा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे? आज के यौम पैदाइश पर कायदे आजम के हम उनके पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार औरिया मकबूल जान साहब ने। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार इरशाद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। और ये मकबूल जान साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, कायदे आजम ने कहा था कि दुनिया में कोई भी ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती और वाकई ऐसा ही हुआ। सर, तो जो काम हमारे दुश्मन नहीं कर सके और ना आइंदा कर सकेंगे इंशाअल्लाह, और ये साहब कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हम खुद अपनी बदअमालियों, नालायकियों और नाअहलियों की वजह से करने जा रहे हैं? देखिए, कायदे आजम ने जिस पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी ना, वो कायदे आजम का पाकिस्तान जो था वो मुकम्मल तौर पर वर्ल्ड बैंक और IMF से बिल्कुल मुख्तलिफ था। कायदे आजम की आखिरी तकरीर जो है वो 1 जुलाई 1948 की तकरीर है और वो इस पाकिस्तान की बुनियाद रख गए थे। उसके जाने के बाद हम अगले दिन IMF के दरवाजे पे खड़े थे, हम अगले दिन वर्ल्ड बैंक के दरवाजे पे खड़े थे। दुनिया में 72 मुल्क ऐसे हैं कि जो IMF के साथ जिन्होंने प्रोग्राम किए हैं, कोई एक ऐसा नहीं कि जो माशी तौर पे तरक्की कर चुका हो। सर, ऑप्शन क्या था फिर? पहले दिन से देखिए, मेरी बात सुने, पाकिस्तान जब बना है 1947 जी, 1 रुपए का कर्जा नहीं था बड़े सगीर पाको हिंद पर, इनकम टैक्स नहीं था, ठीक, कस्टम ड्यूटी नहीं थी, ठीक, सिर्फ मालिया और आबियाना होता था। हमारा बैंक जो है ना, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर क्यों 1 जून से शुरू होता है? क्योंकि फसल कटती थी अप्रैल में, इसलिए आपने इसी पैसे से 9% मालिया आबियाना से बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम बना, बिगेस्ट जो है आपका डाक का निजाम बना, आपका रेलवे सिस्टम जो है दुनिया का बेहतरीन बना, आपके एजुकेशन, आप माल रोड नहीं बना सकते। मसला सारा ये है कि आपने पाकिस्तान के अंदर कर्जे ले लेके अल्ले तल्लों पे खर्च किया। ठीक, हमारे आप सोचे, मुझे बताएं, 116 अरब आपकी सारी जिंदगी सरकारी सेटअप में गुजरी है। सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान अगर आज तरक्की नहीं कर सका तो आपके नजदीक उसकी 2 बड़ी वजूहात क्या हैं? ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी वजूहत, इसलिए कि पॉलिटिशियन को तो मर जाता है, फाइल पढ़नी नहीं आती। जर्नैल को 5 से 7 साल लगते हैं फाइल पढ़ने के लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने पूरे को पूरा रास्ते दिखाए इनको। ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि कहां पर हमारा, हम तुम्हें बैंक अकाउंट खोल के दे सकते हैं। तो रिफॉर्म्स किसने करनी थी? सियासतदानों ने या एस्टेब्लिशमेंट ने? किसने करना था ये काम? हमारा सियासतदान नालायक था
اور وہ سیاستدان انگریز نے کریٹ کیا ہوا تھا. پاکستان کی سب سے بڑی معاملہ جو ہے, پاکستان کی مسائل کی جڑ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنسی پالیٹکس ہے. سر 71 سال سے ہم پرانے پاکستان کو دیکھ کے سب اداس ہو رہے ہیں, اب 3 سال سے ہم نیا پاکستان دیکھ رہے ہیں. اس نئے پاکستان میں اولیاء صاحب آپ کو کچھ نیا نظر آ رہا ہے یا پرانے پاکستان سے کچھ بہتر نظر آ رہا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر میں عمران خان کی ذات کو دیکھوں تو میں باقی دونوں سے اس کو زیادہ پریفر کرتا ہوں. اس نے ثابت کیا عمران خان نے کہ کرپشن سے زیادہ بری چیز نااہلی ہے. یہ ثابت کیا انہوں نے اپنے آپ سے کہ کرپشن والا جو کرپٹ ڈرائیور ہوتا ہے وہ گاڑی چلاتا رہتا ہے کیونکہ اس نے پیٹرول کھانا ہوتا ہے. سر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے اور سوال بھی ہے کہ کرپشن زیادہ بڑا ایشو ہے یا نااہلی زیادہ بڑا ایشو ہے, اور اس پہ بھی ذرا ڈیٹیل میں بات ہونی چاہیے. عارف حمید بھٹی صاحب, سر آپ کو بھی نئے پاکستان سے بہت امیدیں تھی نا, آپ کے خیال میں یہ, اور یہ بڑا سپورٹ بھی کیا عارف حمید بھٹی صاحب نے, کتنی مرتبہ ان کو یاد دلائیں گی, آپ کو بھی میں یاد دلاتی ہوں اور ان کو بھی یاد دلا رہی ہوں, کتنی مرتبہ یہیں سے جملے شروع کریں گے. سر آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے نا, ضروری ہے یہ, وہ بتائیں گے کہ عارف حمید بھٹی صاحب ایک سیکنڈ بتائیے سر, اس نئے پاکستان میں ایسی کیا غلطی ہوئی ہے کہ آج نئے پاکستان اور پرانے پاکستان میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آ رہا سر, اور کئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پرانا پاکستان زیادہ بہتر تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو پارس, میں نے اس عمران خان کی حمایت نہیں کی, میرا خیال تھا ماضی سے یہ بہتر ثابت ہوں گے. جی حمایت اور بہتر ثابت, بہتری کی امید بندہ ہمیشہ رکھتا ہے. آپ کا ایک ڈرائیور 2 دفعہ گاڑی مار دے تو آپ کی خواہش ہوگی اس کی جگہ بہتر ڈرائیور لاؤں, آپ کے بچے اور آپ کی گاڑی محفوظ رہے. اگر لیکن نیا آنے والا ڈرائیور 4 دفعہ مارے اور بچوں کو بھی نقصان ہو تو اس شرمندگی کو مان لینا چاہیے. دوسری بات, آپ نے کہا کہ قائد اعظم نے کہا میرے قائد نے پاکستان کو کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی. کیا آج وہ پاکستان ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا؟ کوئی اس سے بڑا جھوٹ فراڈ تو ہے ہی کوئی نہیں. ایک قائد اعظم نے پورا پاکستان بنا دیا, لیکن پورا پاکستان مل کے قائد اعظم نہیں بنا سکے. وہ ظالمو, آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ موجودہ وزیر اعظم جو اپنے آپ کو کہتا ہے صادق و امین, مدینے کا میں ریاست بنانا چاہ رہا ہوں, اسے صرف کہے اپنی پہلی دن سے لے کے آج تک کی ہسٹری پڑھ لے. نہیں پڑھتا تو مجھے بتائے, میں اس کو بتاؤں گا. انہوں نے کہا کہ یہ مافیا پالتے ہیں, ختم نہیں کر سکے, مافیا پالے ہیں انہوں نے. انہوں نے کہا میں چینی مافیا نہیں چھوڑوں گا, کس کو سزا دی, میری رہنمائی فرما دے. گندم مافیا کس کو سزا دی, ماضی کے سارے حکمرانی ڈاکو ان کے مطابق. کس سے پیسہ ریکور کیا؟ کیا اس 3.5 سالوں میں ایک بھی نجائز کام نہیں ہوا؟ کس بندے کو انہوں نے پکڑا؟ ایک کلرک کو بھی نکالا کرپشن پہ. اور اس موجودہ حکومت نے کہا کہ ہم قبضہ گروپ کے خلاف کاروائی کریں گے. وہ 10 دفعہ مدینے کی ریاست کا نام لینے والے اس شخص سے جس نے مدینے کی سیرت پہ نہیں چلا. مجھے بتا دے, اس دور میں جتنے قبضے آج ہو رہے ہیں اتنے طاقتور کر رہے ہیں کہ ہم ان کا نام نہیں لے سکتے. آپ نے گھبرانا نہیں ہے, خوف کے علامت بن گئے ہیں. وزیر اعظم کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. گھبراتا نہیں ہوں, سب ٹھیک ہو جائے گا, صبر کریں. ان لگڑ بگڑوں سے ڈرتا بھی نہیں ہوں. یہ جو گمنام فون کرتے ہیں نا, ان کی کبھی پرابلم رہی نہیں. میں فقیر آدمی, زندگی موت کی امانت ہے. بہت زیادہ آج کل تو اتنے زور لگا رہے ہیں کہ مجھے تو مشرف کا دور یاد آنے لگ پڑا. پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ وہ ان سے پوچھ لے, ان کی کافی تسلی بات آپ سے کرتے ہیں اور پوچھوں ان سے میں. آپ نے مروانا ہے مروا دے. نہ میں گن مین رکھتا ہوں, صرف درود شریف و چاروں کل پڑھتا ہوں رات سے نکل کر سونے تک. تو جو مرضی کر لے. پھر کیا سمجھیں کہ اور اللہ کے حکم سے جب تک زندگی رہی, پارس آپ کے پروگرام میں کمٹمنٹ کر رہا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا, پورا سچ پاسبل نہ بول سکوں, ایگریڈ. یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان کی خواہش پہ جھوٹ نہیں بولوں گا. سب سے بڑی خرابی جو آپ نے پوچھی تھی, جو میں اولیاء مقبول جان صاحب نہیں دے سکے, سب سے بڑا ظلم زیادتی یہ ایک حکومت کی دو ہے. کرپشن اور نااہلی کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہے. پہلے کرپشن تھی, اب کرپشن اور نااہلی کا مقابلہ. دوسرا سب سے بڑا خوفناک کام ہے طاقت کا غلط استعمال. کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو, جب کوئی انسان خود کو خدا سمجھ لے اور انسانی زندگیوں کے فیصلے سوچے کہ میں کروں گا, تو اس دن اس قوم کی حالت صرف اور صرف صحیح. سر اب میں ذرا ارشاد بھٹی صاحب سے سوال کر لوں, وہ غصے میں انہوں نے پورا کیپ ہی توڑ دیا ہے. سر آپ کی آگے یہ باری. اچھا سر, ہمارے یہاں کیا قائد اعظم کا نام بھٹی صاحب اور ان کی تصویر یہ صرف اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہی استعمال ہوتی رہے گی؟ سر کیوں قائد اعظم جیسا پاکستان چاہتے تھے ویسا نہیں بن سکا؟ کیوں ہمیں قائد اعظم جیسا لیڈر اب تک نہیں مل سکا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آج 25 دسمبر پہ
قائد اعظم کو سلام. میرا واحد اونلی ایک آدمی، ایک شخص جس کے ساتھ رہنما یا لیڈر لکھا جا سکتا ہے اب تک میری 74 سالہ ہسٹری میں، باقی سارے کچھ اچھے سیاستدان ہیں، کچھ برے سیاستدان ہیں، کوئی لیڈر یا رہنما کہلانے کے قابل نہیں. قائد اعظم کا پاکستان کرپٹ سیاستدان، نظریہ ضرورت والے ججز اور طاقت کی خواہش رکھنے والے جرنیلوں کا پاکستان نہیں تھا. قائد اعظم کا پاکستان جعلی رہنماؤں، جعلی لیڈروں، خود ساختہ رہنماؤں، خود ساختہ لیڈروں کا پاکستان نہیں تھا. یہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. میں اس طرف آ رہا ہوں. قائد اعظم کا پاکستان سرے محل نہیں تھا، ایون فیلڈ نہیں تھا، بڑے بڑے بنی گالا، کلفٹن ہاؤس اور بڑے بڑے جاتی عمرہ، ایک شادی 2 ملکوں میں 36 ڈشز اور غریبوں کی بات کرنا منہ پکا کر کے. زیارت میں جب بیمار تھے تو کہا یا علاج کے لیے باہر چلیں یا ڈاکٹر آ جائیں، تو انہوں نے کہا نہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. اور آج دیکھیں جن کا 17 سال سے فخر سے بتاتے ہیں ہمارا ڈاکٹر ہی لندن میں ہے، ہم نے تو علاج ہی وہیں کروانا ہے. قائد اعظم کا پاکستان ایک پاکستان تھا. قائد اعظم وہ ہمارے پہلے اور آخری رہنمائیں جنہوں جو اپنے موزے جرابیں انہوں نے وہ گورنر ہاؤس کے خرچے میں ڈال دیے، تو انہوں نے کہا یہ تو میرا ذاتی خرچہ ہے. یعنی کہ موجودہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. لیکن کیا اس نئے پاکستان سے ابھی بھی آپ کو کچھ امید ہے؟ لگتا ہے یہ جو اس وقت موجودہ سیاسی قیادت ہے یہ اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے، یا پھر ایک وقت آئے گا کہ کہا جائے گا کہ پرانا پاکستان ہی بہتر تھا؟ اس سے شرم کرنی چاہیے بحیثیت مجھ سمیت ہم ساروں کو، اور ان 74 سال میں جنہوں نے رول کیا ان کو، کہ قائد اعظم کا پاکستان بنگلہ دیش بھی تھا. قائد اعظم کا پاکستان 16 دسمبر سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا. آگے جانا ہے، آگے کی بات کرنی ہے، کوئی نہیں جاتا. وہاں سے تو ہم نے سبق نہیں سیکھا. پیدرم سلطان بود، میرا ابا، میرا آگے کوئی امید کچھ بھی نہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہیں آگے جا رہے ہیں؟ آپ کو 2 قدم آگے، 3 قدم پیچھے، 1 قدم آگے، 4 قدم پیچھے. یہ نئے یا پرانے پاکستان کا مسئلہ نہیں، یہ مائنڈ سیٹ ہے. اس نئے پاکستان میں کون ہے سوائے نیا؟ ایک عمران خان، باقی کون ہے؟ خسرو بختیار پرانے پاکستان میں نہیں تھا، شفقت محمود پرانے پاکستان میں نہیں تھا، پرویز خٹک پرانے پاکستان میں نہیں تھا، اسد عمر ایک اور کر لیں، چلو پھر بھی چھوڑ دیں، اسد عمر ایک آدھ اور کر لیں، شاہ محمود قریشی پرانے پاکستان میں، فواد چودھری پرانے پاکستان میں، فردوس آشیوان پرانے پاکستان میں. کیا ہم نے نیا پاکستان سائیں عثمان بزدار کے لیے بنایا تھا؟ 22 سال اس لیے اسٹرگل کی تھی. وہ کہیں اپنے وہ تونسا میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوں گے تبدیلی کامیاب ہو جائے گی، میں آدھے پاکستان کا وزیر اعلیٰ بن جاؤں گا. کیا؟ اور دوسری بات، اس ملک نے رہنا ہے، مگر ابھی ہمیں چتر پڑنے ہیں. ابھی پھر آئے گا راج دلارا، دلہا 4تھی مرتبہ بننے جا رہا ہے لندن سے، پھر آئے گا، پھر چتر وہیں سے شروع کرے گا، کنٹینیو کرے گا ہمیں مارنے. اور پھر اسی پروگرام میں بیٹھ کے ہم کہیں گے ناہلی تو بڑی تھی، کاہلی تو بڑی تھی، کرپشن تو بڑی تھی. ہائے عمران خان کی یہ بات کمال کی بات تھی. ہائے عمران خان، کیونکہ ہم رونے والے ہیں، پچھتانے والے ہیں، لکیر پیٹنے والے ہیں. اس کے بعد زرداری صاحب آ جائیں گے، اس کے بعد بلاول بھٹو، اس کے بعد مریم نواز، اس کے بعد جنید صفدر کے لیے بھی تیار ہو جائے. موروثی سیاست تو یہ ہے. قائد اعظم کا پاکستان موروثی سیاست، خاندانی سیاست نہیں تھا. قائد اعظم کا پاکستان کہیں قائد اعظم کے ساتھ ہی چلا گیا. رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اور یہ مقبول جان صاحب اب ذرا آگے بڑھتے ہیں. سر اس وقت نئے پاکستان اور پرانے پاکستان کی جو قوتوں میں بڑی زبردست جنگ جاری ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ جو پرانے پاکستان کی قوتیں ہیں نا وہ کچھ قوت پکڑ رہی ہیں. کیا آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے سر؟ میاں نواز شریف بتا رہے ہیں کہ وہ واپس آئیں گے، مریم نواز کہتی ہیں کہ عمران خان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے، شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، زرداری صاحب بھی زبردست مقابلے کے لیے تیار ہیں. تو سر یہ نئے پاکستان کو ریورس گیئر لگانے کی باتیں کیوں شروع ہو گئی ہیں؟ کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے ان کے؟ دیکھیں، اگر تو پاکستان ایسے ہی چلنا ہے، یہی اکنامک پالیسیز رہنی ہے، یہی اسٹیبلشمنٹ رہنی ہے، تو پھر نواز شریف کی طرح کا کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو اس کو نہیں چلا سکتا. کوئی آسمان سے بھی اتر آئے تو نہیں چلا سکتا. پاکستان کو بڑے ریڈیکل سٹیپ سے آگے بڑھنا پڑے گا. لی کوان ہوا نے ایک تقریر کی تھی، اور بہت خوبصورت تقریر تھی، جب اس نے سنگاپور شروع کیا تھا. اس نے کہا جب تک ہم کچھ لوگوں کو بغیر ٹرائل کے جیل میں بند نہیں کریں گے یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا. اور اس نے بند کر کے ملک ٹھیک کر کے دکھایا. ہوتے رہیں جی. اس نے کہا یہ لوگ جن کے پیچھے وکیلوں کے قافلے ہوتے ہیں،
یہ لوگ جن کے پیچھے خوبصورت تقریر اس کی، یہ لوگ جن کے پیچھے پوری کی پوری ایک فورس ہوتی ہے جن کو انہوں نے کھلا پلا کر تیار کیا ہوتا ہے، جب تک ان لوگوں کو ہم مدتوں تک بند نہیں کریں گے ملک اور یہ سب نئے پاکستان میں لوگ ٹرائل کے بغیر جیلوں میں بند ہوتے رہے ہیں سر. اب نئے پاکستان پہ کوئی نہیں، ٹرائل ہوتا رہا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں ٹرائل ہی نہیں ہوا. پاکستان میں یہ ٹرائل ہے کہ آپ کا 300 بندوں کی جو آپ ایک فہرست پیش کر دیں گواہوں کی، اور 2 سال کے اندر صرف 4 گواہ پیش ہو سکے، یہ ٹرائل ہے. پاکستان میں ٹرائل کے نام کے اوپر موکری ہوتی ہے. سر یہ ٹرائل نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ المیہ یہی ہے، کہتے ہیں انکوائری سٹیج پہ ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے. پاکستان میں ایمرجنسی لگنی چاہیے تھی، کم از کم 100 عدالتیں لگنی چاہیے تھی. پہلے دن جس نے عمران خان صاحب تشریف لائے تھے، ڈے ٹو ڈے اس کی ہیئرنگ ہونی چاہیے تھی. ٹی وی کے کیمرے لگنے چاہیے تھے ان عدالتوں کے اندر جو براہ راست نشر کرتی ان کو. میں دیکھتا کیسے ٹرائل نہیں ہوتا. یہ لوگ وکیلوں کے گارب کے اندر، یہ لوگ یہ سارے اور آگے بھی ایسے ہوگا. تو سر خان صاحب کو موقع ملا نا، آپ چھپ کے بیٹھتے ہیں. آپ کے خیال میں خان صاحب کیوں نہیں کر سکے؟ بولا یہ انہیں تو پتہ ہے سارے حالات کا کہتے ہیں. خان صاحب میں ہمت، خان صاحب میں ایک مسئلہ چلا جائے کہ خان صاحب جو ہیں، میں خان صاحب کو پہلے بھی کہا تھا کہ آپ ایک سیکشن افسر کی مار ہیں، اور سیکشن افسر نے ان کو گھما دیا، یوں کر کے گھمایا اور وہ گھوم گئے. یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ نہ. پاکستان میں 3 مہینے کی ایمرجنسی لگے، آپ کم از کم ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک احتساب عدالت لگے، اور وہ احتساب عدالت کم از کم 12 گھنٹے کیس سنے، اور ہر کیس کے اندر باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے ہوں، اور پبلک کو سننے کا موقع دیا جائے. پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ تمام حالات جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں سر، اس کے علاوہ جو عمران خان کے لیے مشکلات ہیں، اس میں اب آپ کو ان کی باڈی لینگویج کیسی لگ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہی ہے جو کہا کرتے تھے کہ آخری گیند تک میں لڑتا ہوں اور میں ہار نہیں مانتا، یا اب وہ بھی تھوڑے سے تھکے ہوئے، ڈپریس، مایوس نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کو کرکٹ سمجھتے ہیں. میں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ کرکٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر سلپ کا بندہ کیچ نہ پکڑے نا تو کپتان وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن پنجاب میں آپ کو بزدار کو ہی رکھنا پڑے گا، آپ وہاں جا کے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ کرکٹ کی گیم نہیں ہے، یہاں آپ کو ہر جگہ ایک مورا رکھنا پڑے گا، اور مورا کامیاب ہوگا. پاکستان میں آپ نے بہت پاکستان کو ایکسپیریمنٹ بنا دیا ہوا ہے کہ جو میرے دماغ میں میں تجربہ گاہ بناؤں گا. وہ بھائی یہ لیبارٹری نہیں ہے، آپ تو اپنا گھر میں چینجز کرنے لگو تو لیبارٹری نہیں رکھتے. آپ لاہور میں پاکستان کو اپنے لیبارٹری بنا دیا. آپ نے بزدار کا ذکر کیا، تو پنجاب میں بزدار سرکار کے کیا حالات ہیں؟ اور یہ سب کیا کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات میں ان کا حشر ہوا ہے وہی پنجاب میں آپ دیکھ رہے ہیں، یا مختلف رزلٹ آ سکتا ہے؟ دیکھیں، مجھ سے 10 گنا زیادہ جو ہیں فاروق حمید بھٹی صاحب جانتے ہیں، اور وہ اس فیلڈ کے آدمی ہیں. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب نے ایک شوشہ چھوڑ دیا نا براہ راست انتخاب کا، یہ اپنے لیے بھی مشکل بنائی، سب کے لیے بھی بنائی. اور پنجاب میں تو سچی بات یہ ہے کہ یہ صورتحال جب بنے گی تو ایسے ہی چل پڑے گی. اور یہ ایسی صورتحال ہے کہ عمران خان صاحب کو خود دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں. یہ کبھی بھی الیکشن نہ کرواتے اگر سپریم کورٹ نہ کہتی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو دیکھیں فارس، میں آپ کہتا ہوں 3 سال ملے ہیں. شیر شاہ سوری کو 4 سال 9 مہینے ملے تھے اس ملک میں، اور ملک تھا کلکتہ سے لے کے پشاور تک. اس بندے نے پرگنا کا سسٹم بنایا تھا، یہ جو آج ہم پٹواری کا نظام دیکھتے ہیں. اس بندے نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا نظام بنایا تھا، اس نے ٹیکسیشن کا نظام ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں بڑی ریسٹرکشن ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ٹھیک. عارف حمید بھٹی صاحب، ایک تو آپ اور یہ صاحب کی بات پہ بھی کامنٹ کیجئے گا سر، اور دوسری یہ کہ خان صاحب تو سمجھتے ہیں نا کہ ان کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. کیا واقعی ایسا ہے، یا اب کیونکہ اپوزیشن کے کانفیڈنس کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ متبادل جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، یا اپوزیشن کو مایوس ہی ہونا پڑے گا؟ جب تک طاقت کا جبر سے، دہشت سے، وحشت سے ناجائز استعمال ہوتا رہے گا، ملک بہتر نہیں ہوگا. جبر سے، دہشت سے، وحشت سے، بندوق سے یہ ملک بہتر نہیں ہوگا. عمران ابھی اوریا مقبول جان قابل احترام صاحب فرماتے ہیں جب نیا پاکستان آیا تو ہر عدالت میں کیمرے لگنے چاہیے. تو جب نیا پاکستان لانے کی پلاننگ کی جا رہی تھی تو اس وقت بھی کیمرے لگا دیں تو آپ کو نئے پاکستان کی اصلیت نظر آ جائے گی. کس طرح بنا یہ نیا پاکستان. عمران خان نہ کبھی پہلے چوائس تھا نہ آخری تھا. آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ جن کے لیے جو جہاں بنا وہ پردہ فرما کے، تو عمران خان کس بات کی مولی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ عمران کی وجہ سے اسلام آیا دنیا ہی ہے؟ وہ بھائی وہ بیچتا کیا ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ ایک وعدہ 1 کروڑ دفعہ جھوٹ بولا، مطلب ہے بدترین طریقے سے انتقام لیا، بدترین مہنگائی ہوئی، بدترین بے روزگاری ہوئی، بدترین کرپشن ہوئی.
یہ الیکشن رہ گیا عثمان بزدار. تو مجھے یہ بتا دے اگر نیا پاکستان یہ ہے، اگر نیا پاکستان یہ ہے تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں حق اجڑا اور بنجر پاکستان کیا ہوگا. اچھا سر، آپ کہتے ہیں کہ پنجاب میں 3 وزیر اعلیٰ ہیں، ہم چوروں کو چوکی دار. وہ 3 وزیر اعلیٰ کون ہیں جن کا آپ بتاتے ہیں؟ خاندان، 3 خاندان، ایک وزیر اعلیٰ کا خاندان، ایک اور 2 خاندان، ہر ایک کی الگ الگ دکان پہ بڑے بڑے بیپاری. بٹی صاحب پھر پہلیاں، ایک تو عثمان بزدار کا بڑے خاندان. بیپاری، ہر چیز کا ریٹ مقرر، ہر چیز کا ریٹ مقرر، 5 کروڑ 10 کروڑ بتائیں. وہ جن کے رشتے بھی نہیں رہے ان کی بھی دکانیں. اچھا بٹی صاحب، کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ہارنے کے بعد بہت خان صاحب نے کچھ سٹیپس لیے. انہوں نے اپنی ساری جو پارٹی کی تنظیمیں تھیں وہ تحلیل کر دی، آج نئی تنظیم تشکیل بھی دے دی. انہوں نے کہا اب جو آگے بلدیاتی انتخابات ہوں گے ان کی نگرانی میں خود کروں گا. یہ آئی واش ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیمیج کنٹرول کر لیں گے؟ ان کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو رہا ہے اب. اس سے بڑی جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ملک کا وزیر اعظم کہے میں بلدیاتی الیکشن خود کروں گا. ویاڑی کی تحصیل کا انہیں کیا پتا ادھر کتنی برادری ہے، کتنے وارڈ ہیں، کتنے ووٹر ہیں. سکھر کا، جتنا انہیں دنیا کا پتا ہے کسی کو نہیں پتا. لاہور کا، حاصل پور کا. اچھا میری وہ ان کو پتا ہوگا. وہ تو کہتے ہیں میں مغرب کو جانتا ہوں. جانتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں لاہور کو جانتا ہوں. انہیں بتائیں لاہور کی کچی آبادی میں کتنی دفعہ گئے ہیں. لاہور میں کسی پرائی گاڑی پہ 5 کروڑ میں آ کے 5 سٹار ہوٹل میں جانا، یا جہاں آگے 50 کھانے پکے ہوں، یا ان جگہ پہ جانا جہاں 30,000 سیلری ہے، 4 بچے بھوکے مر رہے ہیں، گیس آ نہیں رہی، بجلی کٹا ہوا اس لاہور میں. اور وہ جو لاہور میں بٹی صاحب، عمران خان ڈیمیج کنٹرول کر سکیں گے کیا؟ عمران خان ڈیمیج کنٹرول کر سکیں گے؟ چونکہ آگے 3 مہینے اہم ہیں یہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر ان کو اگلا الیکشن بھی جیتنا ہے. میری ایک گزارش ہے کہ پرانی قبر میں نئے مردے ڈالے جا رہے ہیں. نیا کوئی بھی لیڈر نہیں آیا. اگر 18 والی عوام جو ان کو لائی تھی وہ آئی تو ادروائز نتائج سب کے سامنے. یہ نہیں کہتا آنے والے اچھے ہوں گے، ہرگز میں یہ نہیں کہتا. کل وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کی ہے کہ عمران خان صاحب کل وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف کی سزا ختم ہونے سے متعلق بات چل رہی ہے. ایک مجرم کی سزا کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ پھر ساری جیلیں کھول دیں. تو سر، یہ خان صاحب کو کس نے بتایا کہ میاں نواز شریف کی سزا ختم ہوگی یا ہو سکتی ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے. دیکھیں، میرا جہاں تک میری نالج ہے، کوئی بھی اشتہاری ملزم، سزا یافتہ مجرم ملک سے آئے تو اسے آتے سار ہی جیل میں لے جایا جاتا ہے. جو قانون میں نے پڑھا ہے، جو آئین میں نے پڑھا ہے. اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں وہ اشتہاری ہے، مجرم ہے، تو ان کو ملک سے کس نے بھیجا تھا؟ پنجاب میں وہ صوبائی حکومت ان کی تھی، ان کی وزیر اعظم کو کس نے بتایا کہ میاں صاحب کی سزا ختم ہو سکتی ہے؟ چھوٹی بات نہیں ہے، وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں. جنہوں وزیر اعظم کو لائے تھے، اب انہوں نے وزیر اعظم کو سہارا دینا چھوڑ دیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کوئی بھی بچہ ہو نا پارس پیدا، وہ کرولنگ کرتا ہے، روتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، ماما کہتا ہے، پاپا کہتا ہے. یہ واحد بچہ ہے جو 72 سال سے بڑا ہو ہی نہیں رہا، بیساکھیوں کے بہانے چل رہا ہے. پہلے بھی آپ کسی کے بہانے چلتے رہے، کبھی اے ٹی ایم رکھ لی، کبھی کیا رکھ لی. تو اب ان کو لانے والے کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ اپنی ڈیلیور بتایا کیا کیے. اب ان کو لانے والے کس کے بارے میں سوچ رہے ہیں بٹی صاحب؟ میری تو اطلاع ہے، میں یہ نہیں رہا کوئی نہیں آ رہا، لیکن نون لیگ کی کافی حد تک معاملہ سیٹ ہو گیا. حکومت کب آئے گی مجھے نہیں پتا. میرا خیال ہے عمران خان کے 5 سال پورے کرائیں گے، لیکن ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے، وہ رکاوٹیں نہیں ڈالیں گے. اب عمران خان کو ریسکیو نہیں کریں گے، کل وہ کر لیتے ہیں پھر بھی مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے، میں کیونکہ ان کا بھی کوئی پتا نہیں، ان کی بھی ایک پوری ہسٹری ہے جن کا میں آپ اور 3-4 گیسٹ نام نہیں لے سکتے. سب کی زبان جل جائے گی، کولے سے نہیں، خوف سے. پھر کال آ جائے گی آپ کو، اس لیے ارشاد بٹی صاحب سے بات کر لیتی ہوں. ارشاد بٹی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے میاں نواز شریف اس ملک کے 4تھی بار وزیر اعظم بننے والے سیاستدان ہو سکتے ہیں، یا عمران خان پہلی مرتبہ اپنی مدت پوری کرنے والے وزیر اعظم ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صرف ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ اس نظام میں 100 عمران خان آ جائے، اس نظام میں کسی طاقتور اور پیسے والے کو سزا نہیں ہو سکتی. یہ واحد نواز شریف تھا جس کو ہو گئی، اور اس نے جس طرح اس بقول عدالت اس جھوٹ بول کر، چیٹ کر کر، تزیق کر کے، جس طرح 8 ہفتے پہلے اپنے سرے محل میں جہاں وہ جج ارشد ملک سے ملے تھے اور پھر اس کے بعد لندن پہنچ گئے، یہ مریم نواز صاحبہ بار، زرداری صاحب بار،
اور سب کچھ بار کوئی اس میں نہیں ہو سکتا. چیف جسٹس بالکل 100%. آپ کو کوئی شک ہے؟ ایک سوال کا جواب دیا نہیں بتائیں نا آپ نے. ایک سوال کیا, کنفیوز نہ کریں لوگوں کو. نون لیگ کہتی ہے نہیں, میں چھوڑے نون لیگ کو, تحریک انصاف کو, پیپلز پارٹی کو. میں نے اور آپ نے بھی اللہ کو جان دیں بالکل دینی. نواز شریف صاحب ایون فیلڈ فلیٹس کی منی ٹریل دے سکے؟ نہیں. 84 کروڑ روپیہ حسین نواز نے نواز شریف صاحب کو بھیجا تھا تحفہ, اس کا منی ٹریل دے سکے؟ میری کوئی جائیداد ہی نہیں. جھوٹی قطری خواہ, جھوٹی ٹرسٹ ڈیڈ, یہ ہے میرے ذرائع. سپریم کورٹ میں جالسا دی. آپ نے کیسی بات کر دی؟ اتنی پڑھی لکھی ہو کہ آپ نے یہ کہا کہ صحیح سزا ہوئی تھی. تو آپ سے یعنی آپ کو کوئی کنفیوژن ہے؟ عمران خان دیکھیں نواز شریف صاحب کل لائیں, دوبارہ دودھ کے دھلے بن کے دوبارہ ہمیں لتر مارے وہاں سے جہاں سے کنٹینیو کیا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ سزا ان کو صحیح ملی ہے تو وہ ختم کیسے ہوگی؟ آپ نے یہ کیسے مجھ سے پوچھ لیا کہ یعنی سزا صحیح ہوئی ہے؟ نہیں, مجھے یہ صرف مجھے ایک بات, میں کہہ رہا ہوں کہ میں سزا صحیح ملی. اور یا مقبول جان, عارف حمید بھٹی صاحب, آپ مجھ پہ, میں جس طرح میں اپنے پہ بلیو کرتا ہوں آپ ساروں پہ بلیو بھی کرتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی کوئی سائیڈ نہیں لی, کبھی بھی کوئی دو نمبری نہیں کی. لیکن مجھے آپ نے یہ سوال کر کے خدا کی قسم حیران کر دیا. تو میرا حق ہے سوال آپ سے پوچھ رہی ہوں. سزا صحیح ہوئی تھی. میں تو خان صاحب نے جو یہ سوال آج پوچھنے والا ہے. وہ اس ملک میں زرداری صاحب نے کچھ نہیں کیا. سبا ایزی لوڈ والی لوٹ کے لے گئی یہ ملک. نواز شریف صاحب نے کچھ نہیں کیا. آپ عمران خان صاحب سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ کون آپ کو بتا رہا ہے کہ نواز شریف کی سزا ختم ہو رہی ہے؟ آپ وہ روئے بھی نہ اس ملک میں یہی بھی نہ کہے آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. سنا نہیں جا رہا تھا, ایک مرتبہ سنا جا رہا تھا کہ ایاز صادق سنا جا رہا تھا ادھر سے پیغام لے کر لندن گئے. ابھی بھی مسکرا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میری مسکراہٹ سے سمجھ جائے کہ کچھ ہونے والا ہے. میں کہ کون کہہ رہا ہے؟ ایاز صادق. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شرم کی بات ہے اس ملک کی بدقسمتی کا. مان لیا عمران خان, سن لینا, مان لیا عمران خان ڈیلیور کرتے, عمران خان پرفارمنس اچھی ہوتی, گورننس اچھی ہوتی, یہ سیاہ دن نہ دیکھنا پڑتا. لیکن اس ملک کی اس سے بڑا سیاہ دن بدبختی کیا ہے کہ آج ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں سیاست نواز شریف کے ارد گرد گھوم رہی ہے. وہ کیا کرنے گئے تھے لندن؟ کس لیے؟ اس حکومت نے بھیجا تھا. شیری مزاری کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. 6.5 گھنٹے اجلاس ہوا. اور وہ جو یاسمین راشد نے پریس کانفرنس نے اتنی میرے ایشو پہ نہیں کی, کسی پہ اس پہ کی. پہلے نہیں بھیجا, عمران خان کی حکومت نے بھیجا. بھائی عمران خان کی حکومت نے بھیجا, لیکن مجرم تو عمران خان نے نہیں بنایا. عمران خان نے تو پیسے اکٹھے کر کے. عمران خان یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کی سزا ختم ہونے والی ہے؟ 36 دفعہ سوال کر چکی ہوں آپ سے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں. اگر تو عمران خان تجزیہ نگار ہوتا تو پھر تو میری اور آپ کی, وہ وزیر اعظم پاکستان ہے, کچھ تو انفارمیشن آئی ہوگی نا, کچھ تو پتا چلا ہوگا نا کہ ایاز صادق کدھر سے لندن کیوں گئے, لندن سے واپس کیوں آئے, پھر کیوں گئے. بھٹی صاحب سزا کیسے ختم ہوگی؟ ابھی آپ نے اتنی دفعہ کہا کہ نواز شریف کو صحیح سزا ملی ہے, تو صحیح چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ ہائے, پھر ایک آپ نے معصوم سوال پوچھ لیا. یعنی خود آپ ایسے ہی ختم ہو سکتی ہے. میں نہیں پھر آپ نے ایک معصوم سوال پوچھ لیا. اس ملک میں سزائیں ختم ہونا کوئی پہلی مرتبہ جو مشرف دور میں سزائیں ہوئی نا, مارشل لا دور میں ہوئی, کچھ غلط سزائیں ہوئی, ٹھیک کر لیا. لیکن حمزہ شہباز نے جو جرمانہ ادا کیا تھا نا وہ بھی واپس لیا. اسحاق ڈار نے جو بیان حلفی دیا تھا اس سے مکر گئے. تو ڈیل ہوئی تھی. تو یہ ڈیل کا لفظ بولتے ہوئے آپ کے پر جلتے ہیں. ڈیل چور دروازے پتلی گلیاں کتنی مرتبہ بتاؤں. کہیں نہ کہ ڈیل ہو رہی ہے. ابھی تک ڈیل ہوئی نہیں, بات چیت چل رہی ہے, کہیں نہ کہیں کوئی باتیں ہو رہی ہیں. تو سبھی کہہ رہے ہیں ہمارے اپنے اپنے معاملات سیٹ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں نا یہ ہیں کون. وہ آپ نے پنجابی کا گانا, صرف ایک منٹ میرے پیارے بھٹی صاحب, پنجابی کا گانا سنا تو بھٹی صاحب کو بھی پتا ہوگا. اساں جان کے میٹ لئی آکھوے ساڈے والے تک سجنا. وہ ہے نا, اس میں ہے کہ تساں کیوں جان کے میٹ لئی آکھوے ساڈے والے تک سجنا. مولانا آپ کی ایک پرابلم ہے کہ آپ جیسی سپر سٹار اینکر اور کوئی سپر سٹار تجزیہ نگار آ جائے نا, باقیوں کو ریلو کٹا سمجھتی ہیں. پتا ہے وہ وکی لیکس, اچھا پتا نہیں, میں ادھر وکی لیکس میں مولانا امریکہ کو کیا تھا ساڈے والے تک سجنا. شہباز شریف صاحب نے ایک الیکشن سے 1 مہینہ پہلے میں وزیر اعظم بن گیا اور کابینہ ساڈے والے تک سجنا. زرداری صاحب فارمولے والے مجھ سے فارمولہ میں ساڈے والے تک سجنا. یہ سارے ڈیلوں کی پیداوار, انہیں ایک ہی کام کرنا آتا ہے اور وہ کر رہے ہیں. ٹھیک. اور یہ مقبول جان صاحب, خان صاحب کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا, تو یہ کون لینے جا رہا ہے پھر؟ ہم اس پروگرام میں کئی مرتبہ ڈسکس, خان صاحب کے پاس کون سا این آر او ہے؟ عدالتیں ہیں. دیکھیں ایک بات بتاؤں میں آپ کو, سمپل سی بات ہے, پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے.
ना नवाज शरीफ ने आना है, ना किसी और ने जाना है, ना कुछ और होना है। एक कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है और ये कंफ्यूजन पाकिस्तान के लिए बहुत गलत होगी। पाकिस्तान इस वक्त एक फैसला कुन घड़ी के अंदर है कि क्या आप अमेरिका के साथ खड़े होंगे या आप चीन की तरफ जाएंगे। हम दामाडोल दोनों तरफ पांव रखे हुए हैं और चीन मांगता है 20 ईयर स्टेबिलिटी एंड 20 ईयर कंटिन्यूटी। वो कौन देगा, कैसे देगा, किस तरह देगा। अमेरिका कहता है हमारे साथ ऐसे चलते रहो। आप फैसला कुन घड़ी के अंदर बड़े खास ऐसे मौके पे खड़े हैं कि जहां आपको फैसला करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये इस वक्त फ्लूइड सूरत चल रही है। अगर इमरान खान साहब को कहा जाए, आरिफ हमीद भट्टी साहब से पहले आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपके ख्याल में क्या मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं या सिर्फ अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हमारे मामला दुरुस्त हो रहे हैं? उधर जरदारी साहब भी कह रहे हैं हमसे मदद मांग ली गई है। मेरी इतला के मुताबिक 1% नहीं आ रहे, हवा बनाई जा रही है। उनके होम ऑफिस ने उनका केस रिजेक्ट कर दिया हुआ। उनके वकला की पिछले 15 दिन पहले मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जो यूके हाई कोर्ट में केस चल रहा है बहुत ज्यादा सहारा है कि आपके खिलाफ हो जाएंगे। उसके बाद एक हवा बना दी गई। बदकिस्मती है इधर हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही। ये नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब को छोड़े ना, वो तो बेचारे ना खुद आए हैं ना उन्होंने खुद जाना है, ना खुद हुकूमत चला रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मुझे ये बता दें चले आप में से तीनों बंदे जब चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आया था इमरान खान या उसकी किस एक लीडर ने सियासी किरदार अदा किया था जब उन्होंने इत्मीनान का वोट लिया कि पीटीआई का एक बंदा बता दे। अब जॉइंट सेशन कैसे मंजूर हुआ ना, जो उनके इत्तेहादी उनके साथ नाराज कैसे होते हैं और मानते कैसे, एक रीजन ही बता दे। हम चारों ये सच नहीं बोल सकते, इतने बेबस लाचार। अच्छा, और हम लास्ट कमेंट आरिफ हमीद भट्टी साहब, अब आपको लग रहा है कि अगले महीने मिनी बजट भी आ जाएगा चूंकि IMF की ख्वाहिश है, और क्या वो मंजूर भी हो जाएगा? जो मंजूर करवाने के लिए कहा जाता है मदद करते हैं वो इस दफा करेंगे? जिन्होंने करवाना हुआ याद रख लें, ये नून लीग भी करेगी, ये लिख लें, ये प्रोग्राम रिकॉर्ड है ना। लेट के वोट देंगे सारे। क्या जरूरत, जिस मुल्क में वजीर आजम को 170-72 वोट पड़े और आर्मी चीफ को 350 वोट पड़े, वहां जमहूरियत, इंसाफ, अदल बातें मुनासिब नहीं लगती। ठीक है, डंग डपाओ, डंडा पीर बिगड़िया तिगड़िया दा। ओके शाह भट्टी साहब, आखिरी सवाल। मुझे लगता है कि मिनी बजट अगर पास हो गया ना तो पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन नहीं बल्कि यूनिवर्स का सस्ता तरीन मुल्क बन जाएगा। तो आपको लग रहा है कि मिनी बजट जो है वो एक बड़ा चैलेंज है, पास करवाना हो जाएगा? चूंकि एक तो IMF की तलवार, दूसरा नंबर गेम का मसला, और तीसरा वही जो मदद करते हैं, करेंगे या नहीं? अभी जो महंगाई है ना इस वक्त, ये कोई महंगाई नहीं। अभी जो महंगाई आने वाली है उसके लिए वो अंग अंग में जो महंगाई नाचेगी ना तो चीखें निकलेंगी। अभी तक तो कुछ भी नहीं है, ये बिलीव मी। और ये और रोजाना 5% पे चली गई है नहीं, ये आगे इसको डबल करें। और दूसरी बात ये है कि ये जो IMF के साथ शर्मनाक मुआहदा है इसमें आपके पास कुछ भी नहीं रहा। और दूसरी बात ये है कि ये जो आप एक मिनी बजट को रोजाना जो मिनी बजट आ रहे हैं उसके पे कोई नहीं, जो बगैर पास हुए चली जा रहे हैं, बगैर पास हुए चली जा रहे हैं। तो सारा कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और आखिरी बात, आपने एक सवाल किया था कि नवाज शरीफ साहब की सजाएं कैसे माफ होंगी। मुझे ये बताएं, मैं सोच लिया, मुझे ये बताएं, आपसे और सारे इस पाकिस्तान से सवाल छोड़े जा रहा हूं कि पाकिस्तान का कोई मुजरम, कोई अक्यूज्ड जो मुजरम हो, जो और उस मुजरम को कभी मिले एक मरतबा लंदन जाने के 8 हफ्ते तिब्बी रिलीफ, एक मरतबा घर, अगर वो मिल सकते हैं तो ये भी हो सकता है। किसने भेजा? तो जिसने वो किया वो यहाँ भी काम कर दिखा देंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये आप पे सवाल छोड़े जा रहा हूँ। और ये साहब, मेरे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन चूंकि एक सवाल सिर्फ के IMF की बात हो रही थी। सर चले, IMF तो एक मालियाती इदारा है, उसने अपना फायदा देखना है, लेकिन ये सऊदी अरब को क्या हो गया है सर? 4% सूद पे कर्जा दिया और IMF से भी सख्त शराइत। ये अफगानिस्तान फाल का नतीजा है, अमेरिका का डूम हो रहा है। जरा वन लाइनर इस पे प्लीज। सऊदी अरब जो है जो टो करता है लाइन उनके अमेरिकन की, और पाकिस्तान पे अमेरिका प्रेशर बढ़ाया जा रहा है मैक्सिमम कि पाकिस्तान चाइनीज की तरफ ना जाए, पाकिस्तान जो है अमेरिका की लाइन को टो करे। और सऊदी अरब तो उसमें शरीक है और हम उसके हम अभी कोई फैसला नहीं कर पा रहे। आज 4 महीने हो गए हैं, पाकिस्तान के सारे लोग एस्टैब्लिशमेंट समेत कोई फैसला नहीं। इन्हें फैसला कर लेना चाहिए जो करना होगा। यानी कि सीधा खान आखिरी एक इमरान खान की तारीफ, अगर जान की अमान पाकर इमरान खान की तारीफ एक फिक्रे में, कैमरून मंटर साहब का सफीर रहा है हमारा, उसने कांग्रेस अपनी में बताया कि अब हम पाकिस्तान में इस पोजीशन में, इस हुकूमत में नहीं रह के डू मोर कह सके। राइट, इरशाद भट्टी साहब,
عارف حمید بھٹی صاحب، ویسے اس نے دوسری سائڈ بھی دکھائی تھی ارشاد بھٹی صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا، دونوں سائڈز کو اس نے دکھایا. عارف حمید بھٹی صاحب اور یہ مقبول جان صاحب اور ارشاد بھٹی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ سب کے پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.